अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पिंक पॉलिटिक्स। आज हम मज़हरुल हक की बुक के चैप्टर नंबर 4 में जबरील एलिमेंट का सिस्टम एनालिसिस पढ़ेंगे। और आपको अगर और भी इस तरह के लेक्चर सुनने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, प्लेलिस्ट लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करना है। ठीक है। जबरील ऑलमंड जो है वो एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के हवाले से, पॉलिटिकल डेवलपमेंट और पॉलिटिकल कल्चर के हवाले से काफ़ी काम किया है। ठीक है। जबरील ऑलमंड ने पॉलिटिकल साइंस की फ़ील्ड को और भी वसी कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो बाकी के दूसरे फील्ड हैं उनकी अप्रोचेस को उसमें शामिल कर दिया और उन्होंने तकरीबन 18 किताबें लिखी हैं। इन्होंने जब ये वाला पॉलिटिकल सिस्टम एनालिसिस जब वो पेश कर रहे थे तो उन्होंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो उसमें इंक्लूड किया है। वो बहुत सारी स्टेट्स को, बहुत सारे पॉलिटिकल सिस्टम को उन्होंने पढ़ा है और उसके बाद उन्होंने अपना जो अब ये वाला जो मॉडल है इसको पेश किया है। उन्होंने डेवलप्ड सोसाइटीज़ का भी पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ा है, उन्होंने डेवलपिंग सोसाइटीज़ का भी पढ़ा है, जबकि अंडर डेवलप्ड का भी पढ़ा है। और उन सब को देखकर उन्होंने ये एक पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो पेश किया है, एक मॉडल पेश किया है जिसको भी हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर से उनका मुराद इंस्टीट्यूशंस हैं। हर पॉलिटिकल सिस्टम में इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसा कि पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी वगैरह। ठीक है। और फंक्शन से मुराद वो तमाम काम हैं या वो रोल्स हैं जो ये इंस्टीट्यूशंस करते हैं। जिस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी का अगर कोई काम है तो उसको हम पॉलिटिकल पार्टी, हमारे पास स्ट्रक्चर हो गई और उसका जो काम है वो हमारे पास फंक्शन हो गया। इस तरह जो लेजिस्लेचर है ये एक इंस्टीट्यूशन है, एक स्ट्रक्चर है, और उसका जो काम है लॉ बनाना वो उसका फंक्शन हो गया। जबरील एलिमेंट कहते हैं कि एक पॉलिटिकल सिस्टम में दरअज़ेल खसूसियात होती हैं। सबसे पहला, एवरी पॉलिटिकल सिस्टम है स्ट्रक्चर। कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम हो तो उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ इंस्टीट्यूशन ज़रूर होंगे। ऐसा नहीं है कि वो कहें कि हमने एक लॉ बनाना है और 2-3 बंदों को इकट्ठा कर दें। नहीं, एक बाकायदा एक ग्रुप होगा जो लॉ बनाएगा। ठीक है। तो एवरी पॉलिटिकल सिस्टम हैज़ स्ट्रक्चर्स। दूसरा, एवरी पॉलिटिकल सिस्टम हैज़ फंक्शंस। जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम है वो कोई ना कोई काम तो ज़रूर करते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ जब हमारे पास बनती है तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है, किसी मकसद के तहत बनी होती है। ठीक। तो जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम है वो उसका कोई ना कोई फंक्शन होता है। फिर थर्ड, वो कहते हैं कि एवरी पॉलिटिकल सिस्टम इज़ मल्टी फंक्शनल। हर एक पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो मल्टी फंक्शनल होता है। बिल्कुल जिस तरह लॉ बनाना, उसको राइज करना, उसको देखना, उसके ऊपर फ़ैसले देना, ये सब के लिए आपके पास डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, तो डिफरेंट वो काम भी करेंगे। इसलिए एवरी पॉलिटिकल सिस्टम इज़ मल्टी फंक्शनल। एंड लास्ट में वो कहता है कि एवरी पॉलिटिकल सिस्टम इज़ अ मिक्स्ड पॉलिटिकल सिस्टम। आपको जो भी पॉलिटिकल सिस्टम आप देखेंगे उसमें आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कभी कहीं एक जगह से ली होगी तो कहीं दूसरी जगह से ली होगी, तो वो एक मिक्स्ड पॉलिटिकल सिस्टम होता है। अब इन खसूसियात की बेस पर पॉलिटिकल सिस्टम के 4 फंक्शंस होते हैं, 4, जिसको हम इनपुट फंक्शंस कहते हैं। उसके बाद जब वो इनपुट फंक्शंस एक पॉलिटिकल सिस्टम में जाते हैं तो उस पर एक कन्वर्जन प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस के नतीजे में आपका वो पॉलिटिकल सिस्टम 3 आउटपुट फंक्शंस जो है वो देता है, जिसको अब हम सिस्टमेटिकली एक एक फंक्शंस को हम देखेंगे। पहला जो है वो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जो है वो एक इनपुट फंक्शन है। इस प्रोसेस में लोग अपने सियासी निज़ाम से, इसके किरदार और आफाल से वाकिफ़ होते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू लोगों को अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज़ का पता चलता है। इस फंक्शन का मकसद पॉलिटिकल सिस्टम को स्टेबलाइज करना होता है। मुख्तलिफ़ मुल्कों में पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के एजेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ़ लोग होते हैं। वो आपकी फैमिली भी हो सकती है, स्कूल हो सकता है, चर्च, मीडिया, पॉलिटिकल पार्टीज़, या कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जो आपको पॉलिटिकली सोशलाइज करे, आप में पॉलिटिकल अवेयरनेस लाए। ठीक है। इस हवाले से कई सेमिनार्स जो हैं वो कंडक्ट होते हैं या वर्कशॉप होती हैं। ठीक है।
جس طرح کہ اگر ہم اب دیکھیں کہ اگر یہ فنکشن جو ہے یہ کوئی انسٹیٹیوشن کرتا ہے تو اس کو ہم ایک ڈیولپڈ سوسائٹی کہتے ہیں یا ڈیولپڈ اسٹیٹ کہتے ہیں. لیکن اگر یہی فنکشن کوئی ملٹری کرتی ہے, بیوروکریسی کرتی ہے, تو اس اسٹیٹ کو ہم انڈر ڈیولپڈ یا ڈیولپنگ اسٹیٹ کہتے ہیں. سیکنڈ جو انپٹ فنکشن ہے وہ ہے انٹرسٹ آرٹیکولیشن. اس پروسیس میں لوگ یا مختلف گروپس ڈیسیشن میکر سے ڈیمانڈز کرتے ہیں. ان ڈیمانڈز کو پھر ایک آرگنائز طریقے سے ایک پراپر وے یا چینل کے تھرو اتھارٹیز کے سامنے رکھا جاتا ہے. ان اتھارٹیز کو سامنے رکھنے کا کام جو ہے وہ کچھ گروپس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور مختلف قسم کے ہمارے پاس گروپ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل سب سے پہلے ہمارے پاس انسٹیٹیوشنل گروپس ہوتے ہیں جو فارملی آرگنائزڈ گروپ ہوتے ہیں. یہ مختلف طریقوں سے اپنے ڈیمانڈس کو آرٹیکولیٹ کرتے ہیں اور اس کے سامنے رکھتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ لا چاہیے ہے یا ہمیں اس چیز پر بحث ہونی چاہیے ہے, تو وہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے حکومت کے سامنے آپ کا یہ کام یا آپ کا یہ مسئلہ جو ہے وہ آگے رکھتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم انسٹیٹیوشنل گروپس کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ایسوسیشنل گروپس ہوتے ہیں. یہ بھی ان کا ایک فارمل اسٹرکچر فریم ورک ہوتا ہے. اس کو ٹریڈ یونینز, بزنس مینز یا انڈسٹریلسٹ وغیرہ جو ہیں وہ بناتے ہیں. فار ایگزامپل کسانوں کا ایک یونین ہے اور اگر ان کو کوئی مسئلہ پیش آیا ہے تو وہ جو گروپ ہے, وہ جو ایسوسیشنل کسانوں کا ٹریڈ یونین ہے, وہ اپنی بات آگے رکھ کر, اپنے مسئلے آگے رکھ کر ان کا حل دینا چاہے گا, ٹھیک ہے. ان کی جو آرٹیکولیشن ہوتی ہے, ان کا جو ایک آرگنائزڈ وے میں ڈیمانڈ کو آگے رکھنا ہوتا ہے, یہ بڑا فارمل ہوتا ہے, بڑا پرومیننٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تھرڈ ہمارے پاس نان ایسوسیشنل گروپس ہوتے ہیں. یہ انفارمل گروپس ہوتے ہیں جو کسی خاص وجہ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان میں ایک بائنڈنگ ایلیمنٹ جو ہے وہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ کے جتنے بھی ایجوکیشنل ڈی ای اوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز ہیں, ان لوگوں نے کسی خاص ایک پالیسی کے لیے جو حکومت نے بنائے ہو وہ ایک فارمل گروپ بنا دے ایک خاص ٹائم کے لیے اور اپنی بات جو ہے وہ آگے رکھ لیں, ٹھیک ہے. یہ کوئی پرماننٹ ان کی سیٹنگ, پرماننٹ ان میں صدر اور نائب صدر اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہیرارکی اس میں نہیں ہوتی ہے. اینامک گروپس فورتھ ٹائپ آف گروپ ہے جس کو ہم ٹرانزینٹ گروپ بھی کہتے ہیں. یہ بھی انفارمل گروپ ہوتے ہیں. یہ بھی ایک سرٹن ٹائپ پہ ایک سرٹن ریزن کے لیے بنتے ہیں, ٹھیک ہے. اب انٹرسٹ آرٹیکولیشن کے فنکشن کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ جب انسٹیٹیوشنل اور ایسوسیشنل گروپس کسی اسٹیٹ میں موجود ہوں تو وہ اسٹیٹ ڈیولپڈ ہوگا, اور اگر ڈیمانڈز رکھنے کا جو پروسیس ہے وہ اس کو آگے پہنچانے کا کام کوئی نان ایسوسیشنل گروپ یا اینامک گروپ کہتا ہے کرے تو وہ ایک انڈر ڈیولپڈ یا پھر ڈیولپنگ اسٹیٹ ہوگا. تھرڈ ہمارے پاس جو انپٹ فنکشن ہے وہ ہے انٹرسٹ ایگریگیشن. اس پروسیس میں پالیسی کو ڈیمانڈس کو پالیسی میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے. ایک پالیسی کے انڈر جو ہے وہ کئی ڈیمانڈس کور ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے ایک چائلڈس کے حوالے سے ایک اگر پالیسی بنانی ہو تو اس کے انڈر جو ہے چائلڈ ہیلتھ, چائلڈ ایجوکیشن, چائلڈ لیبر, چائلڈ ابیوز وغیرہ سب آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک خاص کیٹیگری میں آپ کے بہت سارے جو سوسائٹی کے طبقے ہیں وہ آ جائیں. فار ایگزامپل ایک ہیلتھ پالیسی ہو تو اس ہیلتھ پالیسی میں بچوں کی ہیلتھ, آپ کی بیویوں یا عورتوں کی ہیلتھ, بوڑھے لوگوں کی ہیلتھ, سرکاری افراد جو ہیں ان کی ہیلتھ اور نیم سرکاری غیر سرکاری لوگوں کی ہر ایک چیز, ٹھیک ہے. تو ایک جو پالیسی ہے وہ کئی اسپیکٹس کے, آپ کے ایک قسم کی لائف کے بہت سارے اسپیکٹس کو اور ایک سوسائٹی کی بہت سارے طبقوں کو کور کرتی ہے, ٹھیک ہے. تمام ڈیمانڈس کو ایک آرگنائزڈ فارم میں رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد اس پر ایک پروسیس چلتا ہے. عام طور پر ایک جنرل پالیسی ہی بنائی جاتی ہے جس میں ہم کافی ڈیمانڈس کو کور کر لیتے ہیں. اگر یہ فنکشن کوئی پولیٹیکل پارٹی یا لیجسلیچر کرے تو ہم اس کو ڈیولپڈ اسٹیٹ کہتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس یہ والا جو کام ہے انٹرسٹ ایگریگیشن کا بیوروکریسی کرتی ہے یا آرمی کرتی ہے تو اس کو ہم انڈر ڈیولپڈ اسٹیٹ جو ہے وہ کہتے ہیں. فورتھ ہمارے پاس جو انپٹ فنکشن ہے وہ ہے پولیٹیکل کمیونیکیشن.
ہم پولیٹیکل سسٹم میں کمیونیکیشن کے نظام کا ہونا، ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں کمیونیکیشن کے نظام کا ہونا بہت ضروری ہے، ان کا آٹونومس ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ باقی کے جو 3 فنکشنز ہیں وہ اسی کی وجہ سے پرفارم ہوتے ہیں۔ پولیٹیکل کمیونیکیشن کی غیر موجودگی میں پولیٹیکل سسٹم کوئی بھی فنکشن جو ہے، کوئی بھی جو کام ہے، کوئی بھی ایکٹیویٹی جو ہے وہ نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اس میں فارمل مینز جو ہے اس کو یوز کریں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ ڈیولپڈ اسٹیٹ کہلائیں گے، لیکن اگر آپ نان فارمل مینز یوز کریں تو آپ انڈر ڈیولپڈ اسٹیٹ کہلائیں گے، ٹھیک۔ تو یہ جو 4 فنکشنز ہیں، پولیٹیکل کمیونیکیشن کا، انٹرسٹ آرٹیکولیشن کا، انٹرسٹ ایگریگیشن کا اور پولیٹیکل سوشلائزیشن کا، یہ 4 فنکشنز جو ہیں آپ ایک پولیٹیکل سسٹم کو دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں ایک کنورژن پروسیس ہوتا ہے۔ ان چاروں چیزوں کو مد نظر دیکھتے ہوئے ایک پولیٹیکل سسٹم آپ کے لیے کچھ لاز بناتی ہے، کچھ رولز بناتی ہے، جس کو ہم پھر آؤٹ پٹ فنکشن کہتے ہیں۔ آؤٹ پٹ فنکشن جو ہے اس کو ریلیونٹ ادارے جو ہیں، ریلیونٹ اسٹرکچر جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس آؤٹ پٹ فنکشنز جو ہیں وہ 3 ہیں، لا میکنگ ہے، لا اپلیکیشنز ہیں اور لا ایڈجوڈیکیشن ہے۔ سب سے پہلا آؤٹ پٹ فنکشن جو آپ کے پاس جو بھی ڈیمانڈز آئی ہیں، آپ نے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک لا بنانا ہے، ایک پالیسی بنانی ہے، ایک رول بنانا ہے، جس کا کام یہ کام جو ہے یہ ہمارے پاس جنرلی ہماری جو لیجسلیچر ہوتی ہے وہ اس کے پاس ہوتا ہے۔ اپر ہاؤس، لوور ہاؤس، مختلف پولیٹیکل سسٹم میں ان کے اپنے اپنے نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ لا کی جو پالیسی ہے اس کے بعد ایک لا اپلیکیشن کا کام ہے کہ ملک میں اس قانون کو رائج کرنا ہے۔ اگر آپ نے ایجوکیشن پالیسی بنائی ہے تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے، جس طرح کا اگر ہم سنگل نیشنل کریکولم ہے کہ پورے پاکستان میں ایک قسم کی کتابیں پڑھائی جائیں گی، یہ لیجسلیچر میں بن گیا ہے، اس کے بعد ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کام ہے، سیکریٹریز کا یہ کام ہے کہ اس کو رائج کرے، ٹھیک ہے، اس کو دیکھیں۔ پولیس کا کام ہے کہ جس اسکول میں وہاں پر نہ پڑھایا جائیں ان کے آنر کو، پرائیویٹ اسکول کے آنر کو وہ پوچھیں، ان سے انٹروگیشن کریں، انویسٹیگیشن کریں کہ بھائی ایسا کیوں ہے، جب ایک لا بنا ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تھرڈ جو ہے وہ لا ایڈجوڈیکیشن ہے، اور اس کے بعد لا انٹرپریٹیشن بھی ہے، جو جوڈیشری ہمارے پاس ہوتی ہے وہ فردر جو ہے اس پر کام کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 3 آؤٹ پٹ فنکشنز جو ہیں یہ ایک پولیٹیکل سسٹم میں ہوتے ہیں۔ اس پولیٹیکل سسٹم کے آؤٹ پٹ فنکشن میں ایک جو فیکٹر ہے وہ ہے باؤنڈری مینٹیننس کا۔ باؤنڈری مینٹیننس کا مطلب یہ ہے کہ جس انسٹیٹیوشن کا، جس اسٹرکچر کا جو فنکشن ہے وہ وہی کرے اور اپنی باؤنڈریز کو مینٹین رکھے۔ اگر لا بنانا لیجسلیچر کا کام ہے تو جوڈیشری اس میں انٹرفیئر نہ کرے۔ اگر لا کو دیکھنا جو ہے وہ اس کے ہر چھوٹے بڑے چیز کو دیکھنا جو ہے وہ لا کیبنٹ کا کام ہے، تو ایگزیکٹو کا کام ہے، تو جوڈیشری یا پھر لیجسلیچر کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس میں انٹرفیئرنس کرے۔ جو فنکشنل اسپیشلائزیشن ہے وہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر فنکشنل اسپیشلائزیشن باؤنڈری مینٹیننس ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اسٹیٹ ہے یہ ایک ڈیولپڈ اسٹیٹ ہے، لیکن اگر انٹرفیئرنس اور اوور لیپنگ ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ یا انڈر ڈیولپڈ اسٹیٹ ہوتا ہے یا جو ہے ہمارے پاس ہے ڈیولپنگ اسٹیٹ ہوتا ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس مختلف قسم کے جو پولیٹیکل سسٹمز ہیں وہ وجود میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب باؤنڈری مینٹیننس کو دیکھیں، آؤٹ پٹ فنکشنز کو دیکھیں تو 5 قسم کے پولیٹیکل سسٹم جو ہیں وہ وجود میں آتے ہیں۔ نمبر 1 پولیٹیکل ڈیموکریسی۔ اس قسم کے پولیٹیکل سسٹم میں تینوں آرگنز جو ہیں وہ اپنے اپنے کام کرتے ہیں اور کمپلیٹ آٹونومی ہوتی ہے، یعنی وہ جو باؤنڈری مینٹیننس، فنکشنل اسپیشلائزیشن ہے وہ وہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے۔ فار ایگزامپل یو ایس اے میں لیجسلیچر کا کام، ایگزیکٹو کا کام، جوڈیشری کا کام، وہ تینوں اپنے اپنے کام جو ہے وہ کرتے ہیں اور اپنے پاورز کا بے جا غلط استعمال نہیں کرتے ہیں۔ جو ان کا سفیر ہے اسی میں وہ رہ کر جو ہے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ از ٹیٹولر ڈیموکریسی۔ اس قسم کے پولیٹیکل سسٹم میں
فارمل ڈیموکریسی بھی ہوتی ہے اور اسٹرکچرل ڈیموکریسی بھی ہوتی ہے. اس میں ہمارے پاس تینوں انسٹیٹیوشنز بھی ہوتے ہیں جو اپنا کام کرتے ہیں, لیکن ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے جو بہت طاقتور ہوتا ہے اور وہ انہی تین بیسک انسٹیٹیوشنز میں ہوتا ہے. اکثر یہ ہمارے پاس دیکھا جائے تو وہ ہماری جو ایگزیکٹو ہے, کابینہ جو ہے, کیبنٹ جو ہے, وہ پاورفل ہوتی ہے. فار ایگزامپل یو کے, ٹھیک ہے, یو کے کی ایگزامپل لیں تو وہاں پر لیجسلیچر بھی ہے, جوڈیشری بھی ہے اور ایگزیکٹو بھی ہے, لیکن ایگزیکٹو اور پرائم منسٹر اور ان کی کیبنٹ جو ہے وہ مور پاورفل ہوتی ہے. تو یہ ٹیٹولر ڈیموکریسی ہے. تھرڈ از ماڈرن اولیگارکی. اس قسم کے پولیٹیکل سسٹم میں تین انسٹیٹیوشنز کے علاوہ کچھ اور بھی انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جو ان تینوں سے کافی پاورفل ہوتے ہیں. اس میں زیادہ تر اٹینشن جو ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ پر دی جاتی ہے. اس کی گڈ ایگزامپل جو ہے وہ آپ پاکستان لے لیں. جنرلی اس طرح کے پولیٹیکل سسٹم میں آپ کی بیوروکریسی جو ہے یا پھر آپ کی جو ملٹری ہے وہ پاورفل ہوتی ہے, جو کہ باقی کے تین انسٹیٹیوشن سے کمپیریٹیولی زیادہ کام بھی کرتی ہے, اور ان کا زیادہ تر کام جو ہے وہ, ان کا زیادہ تر اٹینشن جو ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ پہ ہوتی ہے, نہ کہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ پہ. ٹوٹلیٹیرین اور اولیگارکی. اس قسم کے پولیٹیکل سسٹم میں جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ٹاپ کے بیوروکریٹس, ٹاپ کے آفیشیلز, جو مختلف قسم کے ایلیٹس ہوتے ہیں, چاہے وہ اکنامک ایلیٹس ہو, ریلیجیس ایلیٹس ہوں, یا پارٹی کے جو باسز اور لیڈرز ہوتے ہیں, ان کے ہاتھ میں ایڈمنسٹریشن ہوتی ہیں. عام لوگوں کو کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا ہے, کچھ بھی اس میں نہیں ہوتی ہے. اس کی ایگزامپل سوویت یونین کی لے لیں, یا جتنے دوسرے ہمارے پاس جو کمیونسٹ وہ ہوتے ہیں, کمیونسٹ اسٹیٹس ہیں. ایران کی ایگزامپل لے لیں, ریلیجیس لیڈر آیت اللہ خمینائی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ٹاپ کا جو لیڈر ہے وہ آپ کے سارے ایسپیکٹس آپ کے سارے لائف کے جو ایسپیکٹس ہیں, چاہے وہ ریلیجیس ایسپیکٹ ہے, پولیٹیکل لائف ہے, آپ کی جو ایجوکیشنل لائف ہے, اس کو کنٹرول کر رہا ہے. تو اس قسم کے پولیٹیکل سسٹم کو ہم ٹوٹلیٹیرین اولیگارکی کہتے ہیں. اس کے علاوہ لاسٹ میں ہمارے پاس ہے ٹریڈیشنل اولیگارکی. اس قسم کے پولیٹیکل سسٹم میں جتنے بھی آپ کی وراثتی حکومتیں آتی ہیں, جتنا بھی آپ کے پاس ڈائناسٹک پولیٹکس ہے, جس میں باپ, پھر اس کا بیٹا, پھر اس کا بیٹا اور اس کا بیٹا, یہ اس کیٹیگری میں فال کرتی ہیں, آتی ہیں. ایگزامپل آپ لے لیں کنگڈم آف سعودی عربیہ KSA کی, ٹھیک ہے, وہاں پر ٹریڈیشنل اولیگارکی ہے. جنرل جبریل آلمنڈ جو ہیں وہ ہمیں فردر یہ بتاتے ہیں کہ کیوں اور کیسے جو ہیں یہ مختلف قسم کے پولیٹیکل سسٹم کو اس طرح تقسیم کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس تقسیم کا جو بیسک جو ریزن ہے وہ ان کی کیپیبلٹی ہے. ان کی کیپیبلٹی کی وجہ سے وہ یا تو پھر پولیٹیکل ڈیموکریسی وہاں پر ہوتی ہیں یا پھر ماڈرن اولیگارکی ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کا نظام بالکل UK کے نظام کی طرح ہے, لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ UK جو ہے وہ ایک ڈیولپڈ اسٹیٹ ہے جبکہ پاکستان ایک انڈر ڈیولپڈ یا ڈیولپنگ اسٹیٹ ہے. تو اس کی وجہ جو ہے وہ کیپیبلٹی ہے. اب ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپس آف کیپیبلٹی آتی ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہے ایکسٹریکٹیو کیپیبلٹی, جس طرح کہ اس کے نام سے ظاہر ہے ایکسٹریکشن, کہ اگر ایک پولیٹیکل سسٹم اس قابل ہے کہ وہ نیچرل ریسورسز کو, وہ ہیومن کیپٹل کو, ریونیو کو تلاش کرنا, نکالنا اور استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں. جتنا یہ زیادہ کیپیبلٹی ہوگی اتنا ہی آپ کا کامیاب پولیٹیکل سسٹم ہوگا. فار ایگزامپل پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم اتنا اچھا ہے, بیسٹ برینز ہیں ہمارے پاس, لیکن ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم ان برینز کو اسی ملک میں استعمال کریں اور ترقی پائیں. ہمارے ایک برین ڈرین جو ایک کانسیپٹ ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے. جتنے بھی اچھے دماغ والے, جتنے بھی قابل لوگ ہیں وہ یہاں سے جا کر US چلے جاتے ہیں, UK چلے جاتے ہیں, امارات چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہاں پر کام کرتے ہیں. ایسی یعنی کہ ہماری جو ایکسٹریکٹیو کیپیبلٹی ہے ہیومن کیپٹل کو, نیچرل ریسورسز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی, وہ ہم میں نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم اس کیپیبلٹی کی وجہ سے ہم کیا ہوتا ہے کہ ماڈرن اولیگارکی میں پڑھتے ہیں, نہ کہ ہمارے پاس پولیٹیکل ڈیموکریسی یا ٹیٹولر ڈیموکریسی ہے.
اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے ریگولیٹو کیپیبلٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل سسٹم میں ریسورسز کو مینیج کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں, کیا یہ ریسورسز لوگوں کے لیے یوز ہوتی ہیں یا نہیں, فائدہ اس سے ہو رہا ہے یا وہ ضائع ہو رہی ہیں. جس طرح کہ اگر آپ ابھی سیلاب کی سچویشن دیکھیں, اتنا زیادہ پانی آ گیا ہے, تو اگر ہم میں یہ ریگولیٹو کیپیبلٹی ہوتی تو ہم پہلے سے یہ ڈیمز بنا لیتے ہیں, اتنا زیادہ پانی آتا تو یہ اسٹور ہو جاتا اور ہم اس کو پھر ڈفرینٹ پانی بجلی بنانے کے استعمال میں اور بہت ساری چیزوں میں استعمال کرتے ہیں. چونکہ ہمارے پاس ریگولیٹو کیپیبلٹی نہیں ہے, لیک ہوتی ہے, تو ہم ایک انڈر ڈیولپ اسٹیٹ میں آتے ہیں. تھرڈ ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے ڈسٹریبیوٹیو کیپیبلٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریسورسز کو کس طرح سے عوام میں تقسیم کیا جائے, اپرچونیٹی, اسٹیٹسز, سروسز, آنرز, گڈز وغیرہ, یہ کس کو دیے جائیں, کس کو نہ دیے جائیں. بدقسمتی سے جو نیپوٹزم ہے, فیورٹزم ہے, یہ چیز ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. کرپشن بہت زیادہ ہے ہمارے پاس. جو بندہ جس سیٹ کے لیے بہتر ہوتا ہے, جو لائک ہوتا ہے, وہ نہیں ہوتا ہے, وہ نہیں جاتا ہے, اس سیٹ پہ بیٹھ نہیں پاتا ہے. ڈسٹریبیوٹیو کیپیبلٹی آپ کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور آپ ڈیولپمنٹ نہیں کر پاتے ہو. رسپانسو کیپیبلٹی ہے, اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل سسٹم میں عوام کے مسائل اور مطالبات کے حوالے سے کتنی صلاحیت ہے, کیا قوانین عوام کی ڈیمانڈس کے مطابق بنائے گئے ہیں یا نہیں. فار ایگزامپل کرنٹ میں اگر ہم دیکھیں تو نیب کا قانون کو ختم کر دیا ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشینز, EVMs جو ہیں, ان کا استعمال جو ہے وہ نہیں لایا جائے گا. تو کیا حکومت جو یہ کام کر رہی ہے یہ عوام کی طرف سے آئے گئے ڈیمانڈس کے مطابق کر رہی ہے؟ اگر اس کا جواب ہاں ہے یا اس کی پرسنٹیج زیادہ ہے تو آپ ڈیولپڈ ہو, ٹھیک ہے, اور آپ کیپیبلٹی آپ میں ہے تو آپ ایک دن ڈیولپ ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ چیز عوام کے ڈیمانڈ کے مطابق نہیں ہے تو رسپانسو کیپیبلٹی آپ میں نہیں ہے, آپ ایک ڈیولپ جو اسٹیٹ ہے وہ نہیں بن سکتے ہیں. لاسٹ ہمارے پاس جو کیپیبلٹی ہے وہ ہے سمبولک کیپیبلٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا اس پولیٹیکل سسٹم میں عوام کی شمولیت ہے یا نہیں, کیا وہ اپنے آپ کو ریلیٹ کر پاتے ہیں, کیا وہ حکومت کو مانتے ہیں یا نہیں. جس طرح بھی شہباز شریف کی حکومت ہے تو کتنی پرسنٹیج جو ہے وہ اس حکومت کو ایکسیپٹ کرتی ہیں, یہ آپ کی سمبولک کیپیبلٹی ہے. کتنے پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ ان کے اٹھائے گئے اسٹیپس, ان کے بنائے گئے قوانین کے ساتھ ان کو آنر کرتی ہیں, ان کو عزت کرتی ہیں. تو یہ ہمارا سمبولک کیپیبلٹی میں آتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار لسننگ. اور اگر آپ کو باقی کے لیکچرز دینے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں پلے لسٹ لنک دی گئی ہے, اس پر کلک کر لیں. تھینک یو.